कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, चखना है। मौत एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसको दुनिया का हर इंसान कबूल करने के मजबूर है, इख्तियार नहीं है, मजबूर है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। हिंदू हो वो भी कहेगा मौत आनी है, मरना है, यहूदी हो वो भी कहेगा मौत आनी है, मसीही हो वो भी कहेगा मौत आनी है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी फिरक़ हैं, हर एक मजहब का यही कहना है और हकीकत यही है कि मौत आनी है, और ये हकीकत है। लेकिन ऐसी तल्ख़ हकीकत जो बाप बेटे में जुदाई डाल दे, जो बीवी शौहर में जुदाई डाल दे, जो माँ बेटे में जुदाई डाल दे, और ऐसी जुदाई कि जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन अगर हमारे पास ग़म आले मोहम्मद ना होता तो बर्दाश्त न कर पाते। अगर हम देखें इंसान की विलादत से लेकर आगोश मादा से लेकर लहद तक इंसान की जिंदगी का सफर एक मुश्किलात में गुजरता है, लेकिन मौत के बाद उसके सफर में आसानी नहीं आती। लेकिन आसानी कब होगी, कैसे होगी और किस तरह होनी चाहिए? अब देखिए, जिस रोज से दुनिया को खल्क किया गया, लाखों लोग आए और चले, अल्लाह ने कितने लोगों को पैदा किया, सभी करोड़ों लोगों को पैदा किया, इतने लोगों को पैदा किया, सब चले गए। लेकिन जैसे जैसे आते रहे वैसे वैसे जाते भी रहे, और जैसे आए वैसे मजहब भी बदलते रहे, खुदा भी बदलते रहे, उनके बुत खाने भी बदलते रहे, हर चीज में तगय्युरात आता रहा, हर चीज में तब्दील आती रहे। लेकिन यहाँ पर का तालिब वो देखेगा कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है, इतने इंसानों को पैदा किया है, लेकिन ताज्जुब की बात है और उसका एक कमाल है, इंसान को लाखों इंसानों को पैदा करने के बाद भी इंसान की सूरत से सूरत नहीं मिलती, इंसान की सूरत से सूरत नहीं मिलती है, किरदार से किरदार नहीं मिलता है, अखलाक से अखलाक नहीं मिलता है, कैरेक्टर से कैरेक्टर नहीं मिलता है। इतने लोग पैदा किए, भाई कोई तो होता जो आपस में मिलते एक जैसे होते, लेकिन नजर नहीं आते। एक जैसे अगर हैं, किरदार एक नहीं, अखलाक एक नहीं, कल्चर एक नहीं, सीरत एक नहीं, सूरत एक नहीं, लेकिन हमने तारीख में ऐसा देखा, ऐसे भी हस्तियां देखी हैं जिसको अल्लाह ने पैदा किया कि देखो हमने ऐसे 12 और 14 भेजे हैं जिनकी सीरत से सीरत मिलती है, सूरत से सूरत मिलती है, अखलाक से अखलाक मिलता है। बल्कि यही लफ्जों को पढ़ के ये कहा जाए, जिसके लिए रिवायत को नक़ल किया है अल्लामा मजलिसी ने, अल्लामा मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखरना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। अल्लाह ने इतने लोगों को पैदा किया है, लेकिन बाहरे उसकी कमाल कुदरत इन 12 को पैदा किया, 14 को पैदा किया, लेकिन अखलाक वही है, सीरत वही है। जो पहले ने कहा वही दूसरे ने कहा, जो दूसरे ने कहा वही तीसरे ने कहा, इला आखिर, अव्वल से लेकर आखिर तक यही है। और जिसके लिए रिवायत नक़ल की जाती है कि अगर किसी को मालूम ना हो ये हदीस किस मासूम की है, तो आप हम में से किसी एक की तरफ निस्बत दे सकते हो, उसमें कोई हरज नहीं है। इतनी ज्यादा फजीलत बयान की है। लेकिन इनके साथ साथ अगर ये हस्तियां हमारे लिए आइडियल बनकर आई हैं,
تو ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا، ان کو فالو کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے لیے کردار معیار ہے، اس کے لیے اخلاق معیار ہے۔ اگر ہم صرف اس ذائقے پر توجہ کریں تو دیکھیے گا انسان ذائقہ کب چکھتا ہے۔ اللہ نے یہ تو بیان کر دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن میں سوال کرتا ہوں معبود، جب تو نے یہ تو بیان کر دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس کا ذائقہ کہیں بھی نہیں بیان کیا۔ آپ دیکھیں، کتابوں کو پڑھیں، تفاسیر کا مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ دیکھیں کہیں نہیں بیان کیا کہ موت کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، ذائقہ کیسا ہے۔ کون بتائے گا اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کی قدرت دیکھیے گا، اللہ نے اتنی کھانے پینے والی چیز کو پیدا کیا ہے، سب کا ذائقہ بتایا گیا ہے، ہر ایک کا ذائقہ انسان کو معلوم ہے۔ انار ہے، میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، سیب ہے، میٹھا ہے، لیمو ہے، ترش ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے ذائقے کو بیان کیا، لیکن موت کا ذائقہ کیوں نہیں بیان کیا؟ لیکن ذائقہ معلوم کیسے ہو؟ جو موت کا ذائقہ چکھے گا وہ تو واپس آ کر بتائے گا نہیں، وہ تو بتائے گا نہیں، اور جو چکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی کہہ رہا تو بتائے کون اس کا مزہ اور ذائقہ ہے کیسا، اس کا ذائقہ ہے کیسا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے ہاتھ میں سیب دوں، صحیح، سیب لیجیے، سیب کو کھائیے، انسان سیب کو چکھتا ہے۔ اب یہ بتائیے وہ ذائقہ وہ ختم ہوا یا سیب ختم ہوا؟ سیب ختم ہوا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو چکھتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جو چیز انسان چکھتا ہے، جو کھاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کھانے والا باقی رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جب موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ زندہ رہتا ہے۔ صلوات اور محمد موت کا ذائقہ انسان کو چکھنا ہے۔ میں ذائقہ چکھا، چکھنے والی چیز ختم ہوتی ہے، جو چکھتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ کہا صحیح ہے، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا، ذائقہ چکھنے کا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ابھی ٹیسٹ اس کا باقی ہے، وہ کیسے معلوم ہوگا؟ میٹھا ہے کڑوا، وہ بھی تو بتانا چاہیے۔ آپ دیکھیے گا انسان جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تکلیف کو پہنچتے ہیں، جو بالغ ہو جاتے ہیں، 9 سال میں لڑکی بالغ ہوتی ہے اور 15 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے۔ اس 9 سال کا اور 15 سال کے جو معیار اور زمان رکھا گیا ہے، یہ زندگی ایک معصوم کی طرح سمجھیے گا، یعنی ان سے گناہ کا تصور نہیں ہوتا ہے، اور وہ بچے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، صحیح۔ تو ان کی زندگی ایک اس پانی کی طرح ہے جو صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ جب آپ ایک گلاس میں پانی لیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت صاف اور شفاف، تو ان کی زندگی اس کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن یہ پانی کیسے بتائے گا کہ رنگ کیسا ہے، ٹیسٹ کیسا ہے، ذائقہ کیسا ہے؟ وہی تو معلوم کرنا ہے۔ ابھی پانی آپ کے ہاتھ میں، اس کا ذائقہ جیسا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک چل رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی گرمی کا بھی احساس ہو رہا ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ شربت بنایا جائے، روح افزا ڈالا جائے اور مختلف چیزیں اس سے بنائی جائیں۔ تو یعنی انسان کے اوپر اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اس پانی کو میٹھا بنائے، کھٹا بنائے، پھیکا بنائے۔ شربت بنائے، شکر کم ڈال دے پھیکا ہو جائے گا، زیادہ ڈال دے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ تو اس کا ٹیسٹ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیسا بنائے۔ ملک الموت آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، کہتا نہیں میرے لیے موت بہت سخت ہے،
معلوم ہوا انسان کی موت کا ذائقہ خود انسان کے اوپر منحصر ہوتا ہے. انسان چاہے اس ذائقے کو، اس ٹیسٹ کو اچھا بنائے، میٹھا بنائے، چاہے وہ کڑوا بنا دے، وہ انسان کے اوپر منحصر ہوتا ہے. چونکہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، یہ گمراہی کی طرف جاتا ہے اور یہ ہدایت کی طرف جاتا ہے، اور آپ کو اختیار بھی دیا ہے. ایسا نہیں آپ مجبور ہیں، اختیار دیا ہے. مجبوری کے بارے میں معلوم کیا جائے، امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے. کیا یہ جاننا چاہتے ہو کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے؟ کیا تو سنو، اپنا ایک پیر اوپر اٹھائیے، کھڑے ہو جائیے. کہ مولا یہ کیا جاننا چاہتے ہو مجبور ہو یا مختار؟ ایک پیر اٹھا کر ایک پیر پر کھڑے ہو جائیے. وہ شخص کھڑا ہو گیا کہ کتنے مجبور ہو اور کتنے مختار ہو. کہ مولا ابھی تک تو مختار ہوں. کہ جاننے چاہتے ہو مجبور کتنے ہو؟ کہاں؟ کہ دونوں پیر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ. کہ مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے. کہ انسان اتنا ہی مجبور ہے اور اتنا ہی اختیار رکھتا ہے. تو خداوند عالم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں، گمراہی کا بھی راستہ دکھایا ہے اور ہدایت کا بھی راستہ دکھایا ہے. اور وہ انسان کے اوپر منحصر ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو تقوی الہی میں گزار دے یا اپنی زندگی کو کفران نعمت میں گزار دے یا اپنی زندگی کو ضلالت و گمراہی میں گزار دے. جو اللہ نے بتایا اس پر عمل کرتے چلے گئے، وہ اپنی زندگی کو سنوارتے چلے گئے. اور جنہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، وہ اپنی زندگی کو گمراہی کی طرف لیتے چلے گئے. یہ ہے جو اللہ کے دستور ہے جو بیان کیے گئے ہیں. تو موت آنی ہے، لیکن موت کے لیے ہمیں آمادگی کرنی پڑے گی. انسان جب رات کو بستر پر سوتا ہے تو بہت خیال رکھتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. اور اگر کوئی مہمان کہیں دوسری جگہ پہنچ جائے، اپنے گھر تو چاہے جیسا بستر ہو سو جائے، لیکن دوسری جگہ پہنچ جائے تو ہر چیز اچھی چاہیے، چادر بھی ہو، تکیہ بھی ہو اور دوسرے وسائل سب چیز فراہم ہو. تو انسان ان تمام چیز کے بارے میں فکر کرتا ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو کس طریقے سے اس کو اتارا جاتا ہے، وہ کس طرح اس کا بستر ہوتا ہے. کبھی آپ نے اس بستر کے بارے میں غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں اس بستر کے بارے میں کیا کرنا چاہیے جو ہمیں قبر میں ملے گا؟ وہاں نہ مخمل کی چادریں ہوں گی، نہ تکیے ہوں گے، نہ گدے ہوں گے، تو وہاں اس طرح ہمیں سونا ہے. تو اس کے لیے ہمیں نامۂ اعمال اپنے صحیح کرنے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں کردار اچھا بنانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اخلاق اپنا اچھا کرنا ہوگا. اگر کردار کو دیکھا جائے تو صاحب کردار ہونا معیار ہے. اگر صاحب کردار ہوگا، اچھا کردار ہوگا، تو اس کی موت جب آتی ہے تو اس طرح ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. مثال دی جاتی ہے کہ مومن کی روح کو قبض کی جاتی ہے تو ایسے ہے جیسے ایک پھول سے خوشبو نکل جائے. لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، ایک غیر مومن کی روح جب نکلتی ہے تو ایسے ہوتی ہے جیسے ریشمی کپڑے